अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं यासमीर साहब, सलमान गनी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब और डॉक्टर हसन अस्करी साहब। नाज़रीन, ईद के बाद अदालती माहौल और सियासी रवैया दोनों में तब्दीली नजर आई है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए हैं। आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर था और सामने जो मामला आया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा ये कर रही है कि हुकूमत फौरी तौर पर कौमी असम्बली तहलील करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जुलाई में इंतखाबात करवाने की तजवीज़ दी गई है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद सितंबर में इलेक्शन करवाने की तजवीज़ दे रहा है। इमरान खान ने आज शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को हिदायत की है कि अगर तो हुकूमत फौरी तौर पर असम्बली तोड़ कर इलेक्शन करवाती है तो बात आगे बढ़ सकती है। अगर मामला वही सितंबर अक्टूबर में जाना है तो फिर बात को मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जब मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इख्तिताम हुआ तो इसहाक डार और शाह महमूद कुरैशी दोनों ने जब मीडिया से बात की तो मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त की नवीद सुनाई है। अब मामला मंगल तक मुलतवी कर दिया गया है। मंगल के रोज़ दोबारा ये सर जोड़ कर बैठेंगे, जो तजावीज़ आज डिस्कस हुई हैं अपनी अपनी क़यादत के सामने रखेंगे और मामला फिर आगे बढ़ेगा। तो क्या मस्बत पेशरफ्त हो सकती है और इन मुज़ाकरात के नतीजे में इलेक्शन हो पाएंगे? कितना नतीजा खेज़ होगा मुज़ाकरात का ये मरहला? आज इन्हीं मामलात पर हम बात करेंगे। या सब मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है, अंजाम क्या होगा, कौन संजीदा है कौन संजीदा नहीं है, लचक कौन दिखाएगा और किसको दिखानी चाहिए? जो चलाकियों पे हैं वो भी संजीदा हैं और आधा हदफ तो उन्होंने अपना हासिल कर लिया है। कैसे? और उस ज़मन में आपको भी मुबारकबाद हो। पंजाब के तो इलेक्शन हो गए पोस्टपोन, लेकिन वो अपनी जगह फैसला बरकरार है। अदालत का भी, अदालत ने कहा है 14 मई का फैसला बरकरार है, मौजूद है, फील्ड में है, बरकरार है और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। खूबसूरती तो यही है। हर चीज़ जो है अपनी अपनी जगह कायम है। कौमी असम्बली कह रही है कि चीफ जस्टिस का काम नहीं है मुसालिहत कराना, साले वो ऐसे कराना। और इलेक्शन तो मैं तो आया आज चकवाल से आया, मैंने कहा कहीं तो मुझे कोई इलेक्शन पोस्टर नज़र आ जाए, कोई खूबरू चेहरा आ जाए जो इलेक्शन में खड़ा हो, जिसको है कुछ भी नहीं है। माहौल ही नहीं नज़र आ रहा आपको। टिकट दे दिए हैं पीटीआई ने और हर हलके में 2-2, 3-3 धड़े बन गए हैं। आइंदा जो ज़मान पाक में कैंप अगर वो लगा तो टिकट होल्डर ही जाएंगे, बाकी तो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी निशानात अलॉट कर दिए। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन से सादा ये जो राजा साहब है, इनसे सादा आदमी तो कोई पाकिस्तान में नहीं है। ओए होए होए, आपने क्या बात की है इलेक्शन कमीशन की? वो तो बिल्कुल कायदा कानून ऐसे करके और ऐसे करके वो कर रहे हैं। तो जो राजा साहब हैं वो तो हर एक के हर दिल अजीज हैं। वो जिन्हें हम क्या कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से लेके नून लीग और रंग बिरंगी हुकूमत, सारों के हर दिल अजीज हैं और बिल्कुल कायदा कानून की पासदारी कर रहे हैं। लेकिन जो हम देखना चाहते हैं कि इलेक्शन की कोई धूल, कोई डस्ट, कोई शोर, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो क्या कामयाब हिकमत अमली और क्यों है? क्योंकि सामने तो हुकूमत है, पीछे टेक किसकी है? टेक की वजह से हमें कोई जो मोहतरम वज़ीर आज़म साहब हैं उनके माथे पे कोई शिकन नजर नहीं आती। अच्छा, 70 वज़रा की काबीना, एतमाद का वोट भी ले लिया। एतमाद का वोट तो अपनी असेंबली, अपने मेंबर तो वहां से भी ना लें, अपोजिशन कोई है ही नहीं। मजे में आप भी जाएं तो मेरे ख्याल स्पेशल असिस्टेंट आपको भी बना देंगे पीएम का। वो तो जो वहाँ रहा शाराए वो जो है आइन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, उससे कोई गुजरे तो उसे पकड़ के स्पेशल असिस्टेंट बनाना, कोई ऐसी कोई बात नहीं। तो मौजे ही मौजे हैं। ठीक है। जो मेन मसला इस वक्त जो आएगा, आटे के वो गंदम की कटाई हो गई है। गंदम की कटाई जो है, अनाज हुकूमत को नहीं मिल रही, जखीरा अंदोजी हो रही है। अच्छा, वो क्राइसिस जो है वो सर उठाएगा, ज्यादा देर नहीं, अभी आ जाएगा। ठीक है। लेकिन किसको फिक्र है? फ्री आटे की लाइनें लगी थी या नहीं? ठीक है, अभी हम मुज़ाकरात पर बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पसे पर्दा कुछ अवामिल जो हैं वो सरगर्म है। लेकिन सलमान साहब, मुज़ाकरात में जो तजावीज़ आएंगे उस पर मैं बात करूंगी। उससे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, ये अस खुद बैठे हैं या इन्हें बिठाया गया है?
دیکھیں ایک تو اچھی بات ہے کہ آج کے پروگرام میں کوئی جارحانہ سٹائل نہیں ہے، آج بڑا حقیقت پسندانہ سٹائل ہے، اور یہ بات درست کہی گئی ہے کہ ٹکٹس بھی تقسیم ہو گئیں، کورٹ بھی 14 مئی کے فیصلے پہ برقرار ہے، اور خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر 14 کو الیکشن نہ ہوا تو آئین ٹوٹ جائے گا، لیکن پنجاب کے کسی حلقے میں بھی انتخابی ماحول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں فیصلے وہی مؤثر اور نتیجہ خیز ہوتے ہیں جو عدل و انصاف کی بنیاد پر ہوں اور زمینی حقائق کے مطابق ہوں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ جی یہ بیٹھے کیوں ہیں، بات یہ کہ جو بٹھانے والے تھے وہ ایک زمانے میں نظر آتے تھے، 1 گھنٹے کے اندر مذاکرات پر آمادگی، 1 گھنٹے کے اندر کمیٹیوں کی تشکیل، اور 4 بجے کا ٹائم کا تعین۔ اور اچھی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ 2 میٹنگز ہو چکی ہیں، آج بھی ایک چینل نے چلایا کہ جی ڈیڈ لاک ہو گیا ہے۔ ڈیڈ لاک نہیں ہوگا، ان مذاکرات سے نکلنا بھی آسان نہیں ہوگا، بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے، اور میسج دے دیا گیا ہے۔ نتیجہ خیز ہوں گے یہ مذاکرات؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے بٹھایا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے کہ یہ ایسے نہیں بیٹھنے والے تھے بھائی، ایک طرف چور اور ڈاکو، ایک طرف نام نہاد صادق اور امین، سارے کٹھے بیٹھ گئے۔ یہ نہیں کہا کہ بٹھایا گا، وہاں کی معلومات تو شاید آپ زیادہ آپ نے ٹیک باخبر کہا ہیں۔ ہے، میں پہلے کیک سمجھا، آپ نے ٹیک کہا۔ نہیں وہ ان کا تجزیہ تھا، آپ شاید انفارمیشن دے رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ ایسے بیٹھنے والے نہیں تھے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 روز پہلے تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ چور اور ڈاکو، اب وہ چور اور ڈاکو اور نام نہاد صادق اور امین سارے بیٹھے ہیں اور نکل کے کہہ رہے ہیں کہ اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور منگل والے دن نتیجہ خیز ہوں گے۔ میں اس میں کوئی ایسی طنز نہیں کرنا چاہتا، بالآخر فیصلہ عدالت، میں پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہتا تھا کہ یہ دنیا کی جمہوری تاریخ میں کسی عدالت نے کسی بھی ملک کے اندر الیکشن کا فیصلہ نہیں کیا۔ فیصلے سیاسی قوتیں کرتی ہیں یا الیکشن کمیشن کرتا ہے، وہ کورٹ نے ایسے اپنے اوپر ذمہ داری لی، اور میں سمجھتا ہوں، میں تو عدالتوں سے ویسے بڑا ڈرتا ہوں کہ ان کی ایک عزت و تکریم تھی، اور چیف جسٹس صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کا معاملہ ہے، آپ بیٹھ کے طے کریں، اور یہ صرف پاکستان کی عدلیہ نہیں، دیکھیں سٹیک ہولڈرز ہیں، سٹیک ہولڈرز کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر تصادم کی صورتحال ہو یا انارکی کی طرف جایا جائے۔ بالآخر پاکستان کی سیاسی قیادت مل کے بیٹھی ہے، اور جب بھی مل کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ میں آپ کو مریم بتا رہا ہوں، آدھا مسئلہ وہاں حل ہو جاتا ہے، اصل مسئلہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اور آج بھی وہ خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے وہ شاہ محمود کو اور فواد چودھری کو کہا کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو آپ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چلے گا خان صاحب، یہ چلے گا کام، اور اس میں سے راستہ نکلنا ہے اگر تو الیکشن ہونا ہے۔ لیکن یہ نہ ہو، چونکہ 77 کی مثال سامنے ہے کہ جب آپ اتنی تاخیر نہ کر دیں کہ پھر لائن کٹ گئی، اور یہ خطرہ اس لیے منڈلا رہا ہے کہ آپ ایسی کیفیت میں نہ لے کے جائیں پاکستان کو۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ معاملات آگے چلیں گے اور بات بنے گی؟ تو شامی صاحب، مذاکرات کی میز سج چکی ہے، ایک انتخاب پر اتفاق رائے ممکن ہو سکے گا آپ کی نظر میں؟ اب تک کی پیش رفت آپ کے سامنے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ شامی صاحب پروگرام میں، یا آپ نے زیادتی کی ہے کہ شامی صاحب سے پہلے مجھے لیے؟ جی نہیں، میں فلو میں نکل گئی، میں نے جانا شامی صاحب کی طرف ہی تھا۔ جی شامی صاحب، دیکھیں اچھی بات یہ ہے کہ فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے ہیں، اور آج خواجہ سعد رفیق نے کہا نا کہ نہ ڈیڈ ہے نہ لاک ہے، بس ٹاک ہے۔ تو اب ان کو بٹھایا گیا ہے، یا یہ خود بیٹھے ہیں، اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں، یا طوعاً و کرہن بیٹھے ہیں، لیکن بیٹھ گئے ہیں، یہ اچھی خبر ہے۔ دیکھیں ان کے سامنے جو مسئلہ ہے وہ اگر آپ غور کریں تو بہت یعنی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایک دن پورے ملک میں انتخابات کرائے جائیں، اور جو اختلاف رائے ہے وہ 2 مہینے کا ہے، 8 ہفتے کا ہے، یا 10 ہفتے کا ہے، تو کوئی لمبا معاملہ ہے نہیں۔ اگر یہ کسی تاریخ پر اتفاق نہیں کر سکیں گے تو یہ ان کی انتہائی بدقسمتی ہوگی اور ہماری بھی ہوگی، کیونکہ ان کو کوئی پہاڑ سر نہیں کرنا، کوئی حمالہ ان کے سر پہ نہیں ہے۔ جو بات چیت ہے، بہت سی شکایات ہیں، بہت سے اعتراضات ہیں، لیکن سمٹ کے معاملہ جو ہے وہ صرف انتخابات کی تاریخ تک آ گیا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہوئی ہے
کہ جب عمران خان صاحب پیش ہو رہے تھے عدالت میں تو پی ٹی آئی کے بعض کارکن جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا. جب اس پہ احتجاج ہوا اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے اس پر اپنی رائے اپنا ریکارڈ کرایا احتجاج, تو حکومت نے ان کو رہا کر دیا. اس سے ماحول اچھا ہوا. ٹھیک. اب اگر جو گنڈاپور ہیں, علی امین گنڈاپور, اگر ان کو بھی رہا کر دیا جائے تو اس کا بھی ایک اچھا اثر مرتب ہوگا, تو اچھا ماحول بن جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ تو ڈراتے رہیں گے, کوئی طرح طرح کی خبریں بھی آتی رہیں گی, لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے اور توقع کرنی چاہیے کہ ان کے درمیان اتفاق ہو جائے. اسی میں یہ اتفاق ہوگا, پھر انتخابات ہو سکیں گے. ٹھیک. وگرنہ تو 14 اکتوبر کی تاریخ کو تو انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے. الیکشن کمیشن جو بھی سرگرمی دکھا دے, جو بھی اس کی آنیاں جانیاں ہوں, لیکن اب یہ 14-15 دن کے اندر تو یہ ابھی تو پیسے ہی نہیں ملے ہیں. تو پیسے ہی نہیں ملے تو الیکشن کہاں سے ہوں گے؟ تو یہ تو جو میرا خیال عدالت کا حکم ہے اس پر نظر ثانی عدالت کو بھی کرنی پڑے گی, اور ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا کہ اس میں کچھ دشواری پیش نہ ہو. ٹھیک ہے. تو شامی صاحب بھی پر امید ہے کہ ایسا ماحول پیش ہو جائے گا, پیدا ہو جائے گا جس میں کوئی دشواری نہ ہو. ڈاکٹر صاحب, ان مذاکرات کی کامیابی کے کتنے امکانات آپ کو لگ رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم لاسٹ پروگرام کر رہے تھے عید سے پہلے تو ایک اے پی سی کی تجویز سامنے آئی تھی. آپ نے کہا تھا اے پی سی میں تو معاملات حل نہیں ہوں گے, بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. اب ویسا ہی ہو رہا ہے, مذاکرات کمیٹی بن چکی ہے, بات چیت شروع ہو چکی ہے. کتنے امکانات ہیں کہ معاملات حتمی شکل تک پہنچ جائیں گے؟ دیکھیے, پاکستان کی پالیٹکس چونکہ اصولوں اور قاعدوں کی بنیاد پہ نہیں چلتی, بلکہ ایک بہت تنگ نظر اور خود غرضانہ قسم کا ایک رویہ جو ہمیں سیاست میں نظر آتا ہے, اس لیے ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. لیکن یہ ایک بات اچھی ہے کہ کم از کم بیٹھ گئے ہیں, بات کر رہے ہیں. لیکن ان کی سیریسنس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج جمعہ ہے, اگلا راؤنڈ منگل کو کریں گے. جی. ہفتہ, اتوار, پیر, ان میں کوئی پابندی تھی کہ یہ میٹنگ نہ کر سکتے؟ تو اس سے یہ اندازہ کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے, ہو جائے تو بہت اچھا ہے, نہیں ہوگا تب بھی نہیں ہوگا. لیکن دو باتیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں اس وقت کہ پاکستان میں ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اگر حکومت اکڑ جائے تو الیکشن نہیں ہو سکتا. اچھا. کیونکہ جو تقریریں اس آپ کی نیشنل اسمبلی میں ہوئی ہیں, جس میں پرائم منسٹر کی بھی تقریر ہے, فائنانس منسٹر کی بھی تقریر ہے, جوڈیشری کچھ کرتی رہے, کہتی رہے, کانسٹیٹیوشن کچھ کہتا رہے, یہ کوئی اہم نہیں ہے. حکومت اگر اکڑ گئی ہے تو وہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک بڑی ڈینجرس پریسیڈنٹ ہے پاکستان کے لیے, جو آگے کے آپ کے معاملات کو خراب کرے گی. اس وقت تو یہ ہے نا کہ گراؤنڈ کی حقیقتیں, جسے ہم ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کہتے ہیں, گراؤنڈی کی حقیقتیں جو ہوتی ہیں نا, وہ نظریہ ضرورت, اس کو ہم کہتے ہیں نیسیسٹی. اچھا, اب یہ ہے کہ گراؤنڈ کی حقیقتیں اگر اس بنیاد پہ فیصلے ہونے ہیں تو پھر وہ ملک جمہوریت کی طرف نہیں جا رہا ہوتا. اچھا, وہ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا ہوتا ہے, حکومت چل رہی ہوتی ہے. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آئین ہمارے لیے اہم ہے اگر آپ اپوزیشن میں ہیں. اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں تو اقتدار اہم ہے. اچھا. ہم نے اقتدار کو بچانا ہے, جمہوریت کا نعرہ دے کے بچا لیں, جمہوریت کو برا کہہ کے بچا لیں, آئین کو اگنور کر کے بچا لیں, ٹھیک ہے, اقتدار کو بچانا ہے. اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں اقتدار تو بدلتا رہتا ہے. اقتدار کی ہما کبھی کسی کے کندھے پہ بیٹھتی ہے, کبھی کسی کے کندھے پہ بیٹھتی ہے. تو اس سے جو آپ ایک ٹریڈیشن اسٹیبلش کر رہے ہیں, اس سے کچھ بھی ہو جائے پاکستان میں, جمہوریت کا مستقبل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں جو روایات ڈالی جا رہی ہیں وہ کوئی جمہوریت پسندانہ نہیں ہے. لیکن ایاز صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. ہم نے ابھی مذاکرات کے عمل پر بات کی, جو تجاویز رکھی گئی ہیں دونوں فریقین
کے سامنے قومی اسمبلی فوری تحلیل کی جائے. یہ کہہ رہے ہیں جی ملک میں معاشی حالات ایسے ہیں ہی نہیں کہ ہم فوری الیکشن کرائیں. کتنی حقیقت پسندانہ ہیں یہ تجاویز اور حکومت آپ کو کتنی سنجیدہ نظر آ رہی ہے اس ان معاملے بھول پہ؟ بھلیوں میں کیوں آپ پڑ رہی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں مہینہ آگے ہو جائے وہ ہو جائے. اصل فریق کون ہے؟ ایک تو ہے پی ٹی آئی, دوسرا اصل فریق کون ہے؟ حکومتی اتحاد. نہیں وہ تو آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ بھی کچھ ہم بھی سمجھے ہیں. تو اصل فریق جب تک راضی نہیں ہوگا الیکشن نہیں ہوں گے. اور یہاں پہ الیکشن میں مانے چیز یہ نہیں ہو رہی کہ موسم تب ٹھیک ہوگا سپٹمبر میں یا اکتوبر میں, یا اس دفعہ مانسون کی بارش کیسے ہوگی اور اجازت دے گی. اصل میں الیکشن تب ہوں گے جب یہ خطرہ ٹل جائے گا سروں سے کہ ایک آدمی یا ایک پارٹی میدان سویپ نہیں کر جاتی. اچھا. وہ جب تک ڈر رہا, جیسے مرحوم مرد حق مرد مومن جنرل ضیاء الحق کہا کرتے تھے الیکشن ضروری ہیں, ہونے چاہیے, لیکن نتائج مثبت ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے گرین سگنل نہیں ملا اور مذاکرات کی ٹیبل سج گئی ہے؟ نہیں, کون سی چیز کس چیز کی کر رہے ہیں؟ آئین آپ کا کیا کہتا ہے؟ آئین تو کہتا ہے کہ پنجاب کے الیکشن آپ مئی 14 کو کرائیں. اس میں کون سی دو رائے ہیں؟ اب ہم کہیں کہ نہیں ایسے نہیں, گراؤنڈ ریل نہیں, آئین بالکل بڑا واضح ہے. تو وہاں سے تو ٹل گئی نا بات, وہاں سے تو ہٹ گئے. 14 مئی عملاً ایک طرف ڈیڈ لائن کر دی گئی ہے. ٹھیک. اور آج بھی کوئی سمجھتا ہے کہ آج کی تاریخ 28 کو اور 14 مئی کو الیکشن ہو جائیں گے, اس کا علاج تو پھر کسی ہسپتال میں ہو سکتا ہے. وہ تو آپ نے کامیابی کر لی. اور کس لیے کامیابی؟ ایک دیکھیں وزیر اعظم کو, رولنگ پارٹی کو, یا جو وہ رنگ برنگے ہیں, انہیں کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ڈر نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی کیوں گھر گئے تھے یا وزارت عظمیٰ سے ہٹائے گئے تھے؟ ایک وہ تھوڑا سا کر کے ایک جملے میں وہ چلے گئے تھے. یہاں پہ وہ جملہ کیوں نہیں آ رہا؟ کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی تکلیف کی شکنیں وزیر اعظم صاحب کے چہرے پہ؟ وہ تو بڑے حشاش. لیکن عدالت سے ایسی آوازیں تو آ رہی تھی کہ ہم مناسب حکم جاری کر سکتے ہیں. عدالتی ماحول بھی اچانک بدل گیا. جی کوئی مناسب حکم جاری ہوا ہے. مناسب حکم تب جاری ہوتے ہیں جب اصل طاقت کا سرچشمہ اچھا اور عدالتی ڈھانچہ ایک ساتھ ہوں. وہ جو گھسا پٹا اصطلاح ہے ایک پیج پہ ہوں. جب وہاں پہ ہم آنگی نہ رہے تو پھر جیسے 97 میں ہوا تھا, تو آپ لاہوری ناشتہ کر کے سپریم کورٹ پہ آپ باقاعدہ حملہ بھی کر سکتے ہیں. کھلم کھلا گورنمنٹ سپریم کورٹ کو ڈیفائی نہیں کر رہی. ٹھیک. یہ جو ہے نیشنل اسمبلی جو آپ کہتے ہیں کنٹیمپٹ کی بات ہے, روزانہ سپریم کورٹ کی شان میں کنٹیمپٹ نہیں ہوتی. لیکن کیوں نہیں کچھ ہو رہا؟ کیونکہ حقیقتیں اور ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل جو مذاکرات ہیں اس بھول میں نہ رہیں کہ شہباز شریف نے فیصلہ کرنا ہے اچھا یا رانا ثناء اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ تو 23 تھانوں کی سرکار تھی. ٹھیک ہے, یعنی کہہ رہے ہیں اصل فیصلہ کہیں اور سے ہونا ہے. لیکن شامی صاحب, ایک تو جو عدالتی ماحول اچانک بدلا ہے, اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ اور دوسرا, مذاکرات کی کامیابی اسی صورت ممکن ہوگی جب حکومت لچک دکھائے اور قومی اسمبلی کو تحلیل کرے. کیا آپ کو لگتا ہے حکومت اس پر تیار ہوگی؟ دیکھیے, قومی اسمبلی نے تو تحلیل ہونا ہے. یعنی کوئی اس کی جو مدت ہے کوئی اب غیر معینہ نہیں ہے, یا کوئی 1 2 3 سال اس کے نہیں ہیں. اس کو تو چند ماہ کے اندر تحلیل ہونا ہے. جی. اور اگر وہ طبعی عمر پوری کر کے تحلیل ہوگی تو اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے. لیکن اگر اس سے پہلے یعنی بجٹ کے بعد اس کو تحلیل کر دیا جائے تو چند ہفتے پہلے انتخابات ممکن ہو سکیں گے. تو یہ تو اب معاملہ جو ہے وہ بہت پیچیدہ رہ نہیں گیا. تو ہمیں کوئی بیچ جمالوں کا کردار ادا نہیں کرنا کہ ہم تانے دیں اور عدلیہ کو یا مقننہ کو یا اپوزیشن کو یا حکومت کو. اگر انہوں نے عقل کے ناخن لے لیے ہیں تو ہمیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں, ایک آئینی الجھن تو ہے نا کہ
الیکشن جب ہم نے ترمیم کر کے دستور میں یہ بات داخل کی کہ انتخابات نگران حکومتوں کی موجودگی میں ہوں گے، تو اب الجھن یہ پیدا ہو گئی کہ اگر 2 صوبوں کے انتخابات پہلے ہو جائیں تو پھر جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے اس وقت صوبوں میں نگران حکومت نہیں ہوگی۔ جی یہ ایک الجھاؤ ہے، یہ ایک ابہام ہے جو ہماری کی ہوئی آئینی ترمیم سے پیدا ہوا ہے۔ تو اب اس کا حل تو نکالنا ہے۔ اب 90 دن کا بیریئر تو کراس ہو چکا، ایگزیکٹلی۔ اب اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں، اب اس سے پہلے ہو جائیں، مئی میں ہو جائیں، جون میں ہو جائیں، 90 دن تو گزر چکے۔ تو ہمیں اب دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر وسیع تر اتفاق رائے کے ذریعے سے ہم ایک تاریخ پر اتفاق کرتے ہیں تو پھر وہ کوئی بری مثال نہیں بنے گی۔ یہ ایک میں تو یعنی یہ بات جو ہے مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ انتخابات جو ہیں ان کو آگے لے جایا جائے۔ دیکھیے انتخابات تو ایک بنیادی ستون ہے آپ کے دستور کا، بالکل لوگوں کی حاکمیت انتخابات کے ذریعے قائم ہوتی ہے، لیکن جو الجھاؤ پیدا ہو چکا ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اس ابہام سے نکلنے کے لیے اگر سیاسی جماعتیں اتفاق کر لیتی ہیں تو یہ یعنی 6 ہفتے ادھر یا 6 ہفتے ادھر، اب 6 ہفتوں پر 8 ہفتوں پر اگر پانی پت کی لڑائی لڑی جائے گی اور مارکا برپا کیا جائے گا تو پھر تو ہم یہ سارے لوگ جو ہیں ان پر تھوتو ہوگی، کوئی ان کو اپریشیٹ تو نہیں کرے ایگزیکٹلی۔ گا۔ بات 6-4 اور جو ہفتوں کی ہی ہے، لیکن ہماری نظر میں یہ معاملہ بہت سادہ ہے، لیکن جو فریقین بیٹھے ہیں ٹیبل پر ان کی نظر میں تو اناؤں کا مسئلہ ہے 6-4 ہفتے بھی ادھر ادھر ہو جانا۔ سلمان صاحب، ابھی ایاز صاحب نے ذکر کیا کہ فیصلے کہیں اور ہونے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب تو بالکل حامی نہیں ہیں مذاکرات کے۔ نواز شریف صاحب آن بورڈ ہیں اس معاملے پر؟ جب سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں مریم نواز بھی خاموش ہیں۔ دیکھیں نواز شریف صاحب آن بورڈ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ جہاں تک بات اس سارے قضیے کی ہو رہی ہے، آپ 48 گھنٹے کے اندر تبدیلیاں نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے؟ کہ 26 تاریخ کی رات گئے تک میں آپ کو بیانات میرے پاس پڑھے ہیں کہ جی اس 27 تاریخ پاکستان میں عدلیہ کی تاریخ کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ ایک توہین عدالت پہ پرائم منسٹر گھر جائے گا، بڑے بڑے ذمہ داران، آئینی اور قانونی ماہرین، اور اس کے لیے جشن کی تیاری تھی۔ فنڈ جمع اور مجھے اس لیے یاد آیا کہ جب ابھی کہا گیا کہ کل پرائم منسٹر صاحب کی بدن بولی جو بتا رہی تھی، یہ فیصلے تو پھر دیکھیں انہیں لوگ گھر بھجوا رہے تھے، کل ان کا کانفیڈنس وہ بھی دیکھنے میں آ رہا تھا کہ 180 اراکین نئے، اور جس طرح ان کے کانفیڈنس کو چھوڑیے، اپنی مسکراہٹ میں دیکھیے، آپ کو بتا رہا ہوں مسکراہٹ دیکھیے۔ آپ دیکھیں بات ہے کہ ہم پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ہر بات سمجھتے ہیں جی وہاں سے آئی ہے، وہاں سے فیصلہ ہوا ہے۔ تو میں بھی تھوڑا سا یاد کروا دوں کہ یہ 2018 کا الیکشن جب تھا تو ایک پاپولر پرائم منسٹر کو ایک جھوٹے کیس میں گھر بھجوا دیا گیا تھا، لیکن وہ الیکشن لڑے تھے۔ انہوں نے بیٹھ کے یہ نہیں کیا تھا کہ سب کچھ وہاں سے ہو رہا ہے، انہوں نے فیس کیا تھا حالات کو۔ ٹھیک ہے، وہ ڈسکوالیفائی تھا، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جیل میں بھی چلا گیا تھا، اس فورس نے الیکشن لڑے تھے۔ اور شامی صاحب گواہ ہیں، میں پتہ نہیں یہ بات کہنی مناسب کہ شہباز شریف صاحب نے 1 ماہ پہلے بیٹھ کے کہا تھا کہ جناب فیصلے تو ہو چکے ہیں، مرکز بھی ان کے پاس جائے گا اور صوبہ بھی ان کے پاس جائے گا۔ تو الیکشن تو مسلم لیگ نون جیتی تھی، وہ جادوگر تو اس وقت بھی کام کر رہے تھے۔ ابھی آج پھر وہ لفظ استعمال کیا گیا 1 پیج کا، کاش 1 پیج قائم رہتا، اس 1 پیج کے نتیجے میں پاکستان میں استحکام آتا، پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آتا، 1 پیج سے پاکستان آگے کی طرف جاتا۔ آپ نے تو پاکستان کو جگنسائی کا ذریعہ بنا دیا، لیکن ایک تبدیلی آ رہی ہے، ہر وہ بات جو کہی گئی ہے وہ واپس لینی پڑ رہی ہے۔ پہلے تو پاکستان میں ایک طوفان برپا کیا گیا، جی امریکہ نے سازش کر دی، اب کہا نہیں امریکہ نے سازش نہیں کی، یہاں سے ہوئی ہے۔ پھر باجوہ صاحب کو کہا گیا کہ باجوہ صاحب پاکستان کے سب سے بڑے جمہوری جرنیل ہیں، انہوں نے ہمیں لا کر بٹھا کر چلایا۔ ٹھیک ہے، ماضی میں نہ جائے نا، لیکن آپ نے تبدیلی کی بات کی، ایک تبدیلی ہم نے بھی دیکھی ہے ایوان میں، جب وزیر اعظم صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا تو سب سے زیادہ خوش راجہ ریاض صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے وہ نظر آئے، اور اپنی سیٹ سے اٹھ کر انہوں نے وزیر اعظم سے مصافحہ کیا، یہ بھی ایک اچھی پیش رفت تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے جولائی اور سپتمبر کی،
एक फरीक जुलाई पर नहीं मान रहा, दूसरा फरीक सितंबर पे नहीं मान रहा, तो दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है फिर? इलेक्शन ना कराएं। नहीं, ये रास्ता नहीं है। नहीं, रास्ता तो है। देखिए ना, अब तो ये तो इनकी मर्जी है जी, जब भी एग्री करें, क्योंकि अब तो फैसले मर्जी पे होंगे, लिहाजा अगर अगस्त में नहीं होते सितंबर में हो जाएंगे, सितंबर में नहीं हो जाएंगे तो अक्टूबर में हो जाएंगे। तो बात जो है ना, जब असूल के फ्रेमवर्क से निकल जाए तो फिर तो सियासी खींचातानी है, उसके नतीजे में अगर कोई रास्ता निकाल लें तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर इतने सारे इलेक्शन पाकिस्तान के झूठे हुए हैं तो ये हमें क्या गारंटी है कि अब सच्चा इलेक्शन हो जाएगा? देखिए ना, निज़ाम तो वही है ना, जो सिस्टम आपका चलता है, इलेक्शन का जो सिस्टम है वो बेसिकली एक ही तरह फंक्शन करता है। इलेक्शन कमीशन उसको गाइड करता है, रिटर्निंग अफसर्स हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जो इसलिए तो वो अगर वो भी तो फिर किस तरह आप उसको गारंटी करेंगे? तो मेरा ख्याल ये है कि अब बेहतर यही है, जो कुछ होना था हो गया है, जो आइंदा होगा वो देखा जाएगा। अगर ये इलेक्शन के लिए एग्री कर जाएं किसी मुश्तरक डेट पे तो ठीक है, इलेक्शन करवा दीजिए, ना होने से बेहतर है। बाकी रहा जो बात मैंने पहले कही है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो आप इसका नतीजा आइंदा देखेंगे जब हालात बदलेंगे, हुकूमतें बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए और कोशिश यही करें कि इत्तफाक राय पैदा हो जाए। अभी हमें आगे बढ़ना है प्रोग्राम में और निगरान हुकूमत की मुद्दत पर भी बात करनी है। इसके अलावा फंड्स के हवाले से रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजारत ख़जाना को भी इस पर नोटिस जारी कर दिया गया है। तो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अय्याज साहब, आज फंड्स के हवाले से रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी और सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भी जारी कर दिया वजारत ख़जाना को। क्या अब भी खतरे की घंटी बज रही है हुकूमत के लिए? कौन से खतरे की घंटी? मुनासिब हुक्म कर के हमारी जबान घिस गई है आपको समझाने की कोशिश में। कौन सी खतरे की घंटी? सब चैन है, फंड्स नहीं आए ना। वजारत दिफा ने कोई आमादगी जाहिर की है कि हम दे सकते हैं वो बोलो, तो कौन सी वो हो रही है? सब चीज़ वो जो पहले की थी, हुक्मनामे से कोई फ़र्क पड़ा है? जो आप क्या है वो आपने वो थोड़ा सा कहा था कि जो इंटरम ये जो सेटअप्स हैं इनका मुद्दत ख़त्म हो गई, तो क्या आइन वो छोड़ें जी, आइन की इसमें वो करके सबको छोड़ा है जैसे हम चाह रहे हैं, तो उसमें कौन सी रुकावट आ रही है? थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई, जो थोड़ा सुओ मोटो वगैरह हो गया था। खुशी की वजह क्या है? वो जो है, मैं तो देख रहा हूं, मैं तो मुबारकबाद आपको दे रहा हूं कि पंजाब के इलेक्शन खत्म करने की मुबारकबाद मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आपका इतनी बड़ी कोशिश थी कि गलत हुआ ये, वो खत्म। अब एक दफा जब हो गया है, इलेक्शन अक्टूबर का डेट किसने दी थी? इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या हुआ है? कुछ नहीं, ऑर्डर एक आया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जो रियल सिचुएशन है वो क्या है? और अक्टूबर तक जाके फ्लड्स आ सकते हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन हो सकता है, लकी मरवत में कोई हमला हो सकता है, कोई वहां पे कोई और चीज हो सकती है। फंड्स क्या हमारे पास कोई खजाने आ जाएंगे सऊदी अरब से? ठीक है, आप कह रहे हो अक्टूबर तक बहुत टाइम और बहुत कुछ हो सकता है। तो शामी साहब, अय्याज साहब तो कह रहे हैं रावी सब चैन लिख रहा है, आपको भी ऐसे लग रहा है? जो जिस बात से तशवीश हो रही है अय्याज अमीर साहब को, मुझे उस पर ज़रा तसल्ली हो रही है, मैं खुश हो रहा हूँ। अगर रावी ने चैन लिख दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें परेशानी क्या बात है? देखें, ये जो निगरान हुकूमत है, मैंने तो आइन में कोई ऐसी दफ़ा नहीं देखी जिसमें निगरान हुकूमत की मुद्दत मुकर्रर की गई हो। भाई जब तक इंतखाबात नहीं होंगे तो निगरान हुकूमत तो मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त डाली गई है इसके खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे तो फिर मालूम हो जाएगा, निगरान हुकूमत घर चली जाएगी। लेकिन फिर कौन मुकर्रर करेगा? कहा यह गया है, जो पीटीआई की तरफ से दरख्वास्त दी गई है, कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में कोई इंतजाम करे, कोई एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दे।
یہ دستور کی کون سی دفعہ پہ لکھا یہ؟ تو جو جتنے الجھاؤ موجود ہیں ان سے نبٹنا چاہیے، مزید الجھاؤ پیدا نہیں کرنے چاہیے۔ باقی جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی نے جو فیصلہ کیا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے، مجھے تو اس سے اتفاق نہیں ہے۔ عدالت کی جو رائے ہے یا عدالت کا جو حکم ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، اور اب بھی عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ قومی اسمبلی کے اس فیصلے پر نظر ثانی کر لے، جو جوڈیشل ریویو کا عدالت کا حق ہے، لیکن وہ عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق دیکھ لیں گے۔ ٹھیک، فی الحال تو بات یہ ہے کہ ایک امید کی کرن ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس سے پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، امید کی کرن نظر آ رہی ہے تو پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے، لیکن نگران حکومتوں کے مستقبل کا سوال میں کر رہی ہوں۔ ایسے میں ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی اسمبلیوں کی بحالی بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ سلمان صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سلمان صاحب، بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے لیے چھوڑ کے گئی تھی، اسمبلیوں کی بحالی کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی ہے، کتنی صداقت ہے ان خبروں میں؟ دیکھیں مریم، سیاست میں آپ کا سیاسی طرز عمل اور سیاسی حکمت عملی جو ہوتی ہے وہاں سے سب کچھ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے قومی اسمبلی سے رضائی نہ دیے ہوتے، اسمبلیاں نہ توڑی ہوتی، تو آج اس صورتحال پہ تو نہ پہنچتے۔ جہاں تک اسمبلیوں کی بحالی کی بات ہے، بھئی وہ تو نیا انتخاب مانگ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سبطین خان صاحب بڑا سینسیبل آدمی ہیں۔ جب ایک چینل نے یہ خبر چلائی، انہوں نے فون کر کے کہا، انہوں نے کہا کہ یار ہم تو انتخابات مانگ رہے ہیں، ہم نے ان اسمبلیوں کی بحالی کا کیا؟ انہوں نے کہا نہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے، البتہ ہم نگران حکومتوں کے مستقبل پہ ضرور بات کر رہے ہیں، اور ہم کورٹ میں جائیں گے اس لیے کہ ان کی مدت مکمل ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا ایک بات آج کے اس پروگرام میں بھی جو طے ہوئی ہے کہ جی اگر مذاکرات کے ذریعے معاملات آگے کی طرف جاتے ہیں تو یقیناً انتخابات ہونے چاہیے، انتخابات کے نتیجے میں نمائندہ حکومتیں بننی چاہیے، اور نمائندہ حکومتوں کے نتیجے میں ہی پاکستان میں استحکام آئے گا۔ اور ایک بات میں اور کہوں گا کہ یہ جو پاکستان میں ایک تاثر عام ہو گیا تھا نا کہ لوگ اپنے آپ کو آئین، قانون اور ریاست سے بالاتر سمجھنے لگے تھے، دیکھیں پانی جو ہے پلوں کے نیچے سے ہی ٹھیک ہے، اس وقت ہمیں استحکام کی ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک تو نگران حکومت کی بات کر رہے ہیں، دوسرا فنڈز کے حوالے سے معاملہ کھٹائی میں چلا گیا یا ابھی بھی؟ دیکھیں ٹائم نہیں ہے، آپ یا ٹائم دیں پھر میں آپ کو نگران حکومت سے بات کر سکتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ دیکھیے فنڈ نہیں دیا وہ بے معنی ہو کے رہ گئی ہے بات۔ اب تو یہ ہے کہ جو ڈائیلاگ چل رہا ہے اس میں کچھ اگر رزلٹ نکلا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں نکلا ہے تب بھی ٹھیک ہے، الیکشن ہوا ٹھیک ہے، نہیں ہوا تب بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ کے ہاں اب تو یہ ہے کہ نظام حکومت چلانا ہے، جمہوریت کا تو آپ پرچہ بند کر کے رکھ دینا اس ملک کے اندر۔ تو باقی رہا اللہ کرے کہ ہمارے سیاستدانوں کو عقل آ جائے اور وہ اداروں کی مدد نہ ڈھونڈیں بلکہ اپنے معاملے خود طے کر لیں، اور اپنے معاملے خود طے کرنے میں ہی پاکستان میں سیاستدانوں کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تھنک ٹینک کا پینل اس وقت دعا گو ہے اور پر امید ہے کہ جو یہ سیاسی فریقین مل بیٹھے ہیں تو ضروری ہے، اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ یہ فریقین مل بیٹھیں اور بات چیت کریں، کیونکہ بات چیت سے ہی راستہ نکلے گا، ہم استحکام کی جانب جائیں گے، استحکام آئے گا تو معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے اور اس کے اثرات ہمارے عوام تک پہنچیں گے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔